अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़े सहाफ़ी के साथ सबूर सैयद इस वक्त हमारे साथ है। बात करेंगे ये जो डेवलपमेंट हुई है, अबनाए हरमोज़ खोल दिए गए हैं, फील्ड मार्शल तेहरान में है, अमेरिका की तरफ से ईरान शुक्रिया, ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट भी आया है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे सबूर सैयद के साथ। सबूर भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबू भाई कैसे देख रहे हैं ये जो स्पेशली अचानक खबर आई कि फील्ड मार्शल साहब अभी भी तेहरान में है, 2 दिन से वहां पे है, बड़ी खतरनाक जगह पे है। और आज आपका एक राइट अप भी, छोटा सा राइट अप भी मैंने उसी हवाले से पढ़ा। और अब खबर आई है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब नए हरमोज खोल दिए गए हैं। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि वाकई खोल दिए गए हैं। हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और देखें, ये वाकई दुनिया की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। यानी ये कोई पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका से बिलोंग नहीं करती। ये पूरी दुनिया के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आप भी देख लें कि माशी हवाले से इस खबर के आते ही दुनिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिली है कि जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, पेट्रोल की, वो कम हो गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस खबर का ताल्लुक एक एक फ़र्द और एक एक शख्स के साथ है, सिर्फ मुल्कों के साथ ही नहीं है। तो और ट्रंप ने तो वैसे सबू भाई एक बात बताओ, मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने अभी टैंकी फुल कर दी। हालांकि देखें, मैंने आपको ये जो खबर है, ये देखें कितने बजे मैंने जारी की थी, कम से कम 6 घंटे पहले। ठीक है। 6 घंटे पहले मैंने ट्वीट किया हाँ। था कि सदर बस ये ट्रंप ने कहा। साजिश हो गई है ना, हमारे खिलाफ भी साजिश हो गई है। नहीं, मैंने कहा, लोग ये ना कहें कि ट्रंप और मेरी टाइम लाइन की सेम सेट है। हालांकि तो उसने जब ये बात कही तो थोड़ा सा ये अंदाजा हो गया था कि हाँ। इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ लाजमी, जब भी आर्मी चीफ किसी मुल्क का दौरा करते हैं, तो लाजमी उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब और क्या कहते हैं वहाँ तुर्की गए हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें पहले हो चुकी हैं। तो ये तो नोक पलक संवारने के लिए होता है। और हमारे आर्मी चीफ साहब, देखें, ईरान आर्मी चीफ साहब को भेजा और सऊदी अरब वज़ीर आज़म साहब गए हैं। तो क्योंकि ईरान के अंदर जो सारी सूरत हाल है, क्योंकि सारा मामला इस वक्त जर्नैलों के पास है, सियासतदान तो बहुत पीछे हैं, सियासतदानों का सिर्फ चेहरा है। तो वहाँ जाके आर्मी चीफ साहब ने बहुत ही जो कुछ इतलात हमें मौसूल हो रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया और उन लोगों को कन्विंस किया। और कन्विंस करने के बाद ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आई है। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने आया है। लेकिन साथ ये भी थोड़ा सा देखना होगा कि मुझे लगता है कि खिता अब सारा उस तरह नहीं रहेगा जिस तरह आज से पहले था। खिते में बहुत बड़ी ठीक है। तब्दीलियाँ, अरब सब वर्ल्ड के एक, अंदर एक, बहुत बड़ी एक, एक तब्दीलियाँ सवाल हुई है। ये 2 दिन जो है ना, आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में है, और बड़ी आपको तेहरान की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हैं। हाल का भी पता है। तो ये 2 दिन में वो कौन से ऐसे नुकात थे जिसपे उसको वहां पे 2 दिन रहना पड़ा, और साथ ही जो है मुख्तलिफ मतलब एक ही डेली बेसिस पे वो जो है, बल्कि हर वक्त किसी न किसी के साथ उसकी मुलाकात होती रहेगी। तो वर देयर एनी प्रॉब्लम, ईरानी लीडरशिप में कोई मसाइल थे जिसकी वजह से अब बल्कि अभी भी वहां पे है? अच्छा, एक तो हसन साहब, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ईरान के जिसकी अपनी जो क़यादत है, वो इस वक्त ओपन नहीं है, सरेआम नहीं आ रही। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पर जाते हैं और ऐलान करके जाते हैं, खुल्लम खुल्ला वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। एक तो थोड़ा सा ये हमें जहन के अंदर रखना चाहिए कि इतनी खौफनाक सूरत हाल में वो पाकिस्तान का मैदान जंग छोड़कर ईरान के मैदान जंग में जाकर बैठे हैं। और वहाँ प्रॉब्लम तो बहरहाल हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी फर्स्ट जो टीयर की लीडरशिप है वो सारी मार दी गई हो, सेकंड टीयर की लीडरशिप मार दी गई हो, और इस बात का खौफ और खदशा और खतरा मौजूद हो कि बाकी जो लोग हैं वो भी हिट हो सकते हैं, उस टाइम पर वहां पर गए। और कम्युनिकेशन का भी एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि जो सियासी लीडरशिप है और जो पासदाराना इनकलाब है, जो सबसे ज्यादा मुतहरक है, तो उनके दरमियान भी थोड़ा सा इशू है। आपके सामने ये सारा मामला रहा कि वजीर जो सदर हैं वो सऊदी अरब पर हमला करने की माजरत कर रहे हैं, पाकिस्तान को यकीन दहानी करवा रहे हैं, और सऊदी अरब पर जाके हमला हो जाता है। और बड़े प्रॉब्लम जो हैं वो वहाँ पर पैदा हुए हैं। और मैं शायद थोड़ा सा जिक्र तो ना कर सकूं, लेकिन इन्हीं दिनों में फिर एक इशू पाकिस्तान के अंदर भी हुआ था, और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी, उसको फिर रोक दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब पर एक हमला वहाँ पर कर दिया गया था। तो ये जो सारी सिचुएशन हमारे सामने दिखाई दे रही है कि उसमें आर्मी चीफ साहब ने बहरहाल जाके
کیونکہ ایک جرنیل جرنیلوں کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے. اور آج ہمارے دوست ہیں سید مہدی بخاری صاحب، انہوں نے بہت ہی اچھا اس سارے جو قضیہ تھا اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا، کہ جا کے ان جرنیلوں کو بتایا کہ اب سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، آپ ایران کے ساتھ مزید اس طرح کچھ نہیں کر سکتے، تو آئیں پیس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر جو پورا تعمیراتی ڈھانچہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی پہلے ایران نے تو 27 ارب ڈالر مانگے تھے، لیکن امریکہ نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب بہرحال ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے. تو اس اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ اپنے پیک تک جا پہنچی ہیں. اب تھوڑا سا دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ بڑے لیڈروں کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر صورتحال جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. تو اس بات کو امکان ہے کہ اسلام آباد ایک بار پھر میزبان بنے گا، اور اس وقت وہ عالمی امن کے میں اپنا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ کرے گا. اور پاکستان کی جو حیثیت تھی سفارتی سطح پر، وہ اس وقت بالکل پیک پر ہے. پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کے طور پر اور اسلام آباد کے طور پر اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن ایران کے اندر جو ایشوز تھے، جو آپ کا بنیادی سوال تھا، وہ ایشوز اب عاصم منیر صاحب کے جانے کے بعد سیاسی قیادت اور ان کی جو فوجی قیادت تھی ان کے درمیان جو تھوڑے سے ایشوز تھے ان کو حل کر دیا گیا ہے. سبا جی بھائی، یہ جو آپ نے ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ایران کے جو میرے خیال میں یہ جو 20 ارب ڈالر امریکہ دیں گے، یہ وہ منجمد فنڈ جو ہے ان کو انفریز کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ انرچڈ یورینیم جو ہے ایران اس سے دستبردار ہو چکا ہے، ایران امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. لیکن خبر جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انرچ یورینیم کے بدلے یہ 20 ارب ڈالر دیا جائے گا. تو یہ وہ منجمد فنڈ ہے یا امریکی ایران کو دیں گے؟ اچھا دیکھیں، لازمی ہوگا تو یہی، کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا بڑے ہوشیار آدمی ہیں، وہ کبھی بھی خسارے کا گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، تو وہ پیسہ انہیں کے ہی ان کو واپس کریں گے. وہ اس معاملے میں تو بڑے تیز ہیں. لیکن یہ نا کہ جو وہی ہے کہ امریکہ کے حوالے کر دیں، جیسے لیبیا نے حوالے کر دیا تھا، وہ صورتحال تو نہیں ہوگی. لیکن یہ نا کہ ایران نے بہرحال اس بات کی کمٹمنٹ کر دی ہے، اور لازمی جب یہ کمٹمنٹ ہوگی تو اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، کہ ہاں اس کو واچ کیسے کیا جائے گا، اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں لازمی ہیں، یہ اس کے اندر ہی ہوں گی کہ ہاں مستقبل میں کیسے اس کو ڈیل کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ خامنائی صاحب نے بہرحال ایک فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنایا گیا، کیونکہ وہ شرعی طور پر اس کو درست نہیں سمجھتے. لیکن اب کیونکہ ایران کے اندر ایک نئی قیادت آ گئی ہے، اور تھوڑی سی مزاج کی سخت قیادت اس وقت ایران کے اندر موجود ہے، تو وہ بھی ایک پرابلم موجود رہے گا. لیکن ایران اب یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا جو یورینیم میں زودگی کا جو ایشو ہے، اور باقی جو ہے نا وہ 60% کا وہ کہہ رہا تھا، تو وہ شاید وہ زیادہ اپنا جو مقدمہ پیش کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو بجائے اس کے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں، ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے، اپنی اسٹیٹ کے اس کے لیے استعمال کریں گے. تو ان چیزوں پر وہ کنونس کرنے کی کوششیں تو بہرحال بہت عرصے سے کر رہے تھے، لیکن دنیا سے مراد امریکہ کنونس نہیں ہو رہا تھا. اصل میں سبو بھائی، ابھی آتے اسلام آباد میں اس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا، آج میں تھوڑا سا ایک چکر میں نے لگا یہ ریڈ زون کی طرح پورا میں نے دیکھ لیا، تو لگ ایسا رہا ہے کہ پہلے سے اسلام آباد کو پتا تھا کہ ایک بڑا ایونٹ ہونے والا ہے. اسلام آباد کی طرف میں نے یہ بھی سنا ہے کہ باقی شہروں سے جو ٹریفک تھی اس کو بھی کافی حد تک جو ہے روک دیا گیا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ کو. تو یہ پہلے سے اندازہ تھا کہ 2-3 دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اسی وجہ سے اسلام آباد پہلے سے تیاری کر رہا تھا. اچھا، اس میں حسن بھائی دیکھیں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جس طرح یہاں سے جے ڈی وینس یہاں سے گئے تھے جب نا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے لیے اتنی بری خبر نہیں ہے جتنی ایران کے لیے بری خبر ہے. تو یہ تو کہا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پر میڈیا بھی سارا موجود رہا، اور وہ جو خاتون ہیں، مجھے ان کا نام اب بھول گیا ہے، جن کو ٹرمپ نے خود فون کر کے کہا کہ تمہارے لیے بڑی خبر واشنگٹن کا، پوسٹ والی، ہاں وہ واشنگٹن یہاں پوسٹ پر والی. موجود ہے، تو وہ یہاں پر تھیں. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے یہاں سے ہمارے آرمی چیف صاحب بھی گئے، اور وزیر اعظم صاحب بھی گئے، اور پاکستان کی دونوں جو فوجی شخصیت بھی اور کیا کہتے ہیں ہماری حکومتی شخصیت دونوں، تو وہ یہاں سے گئے ہیں. تو اس وقت لگ رہا تھا کہ کیونکہ کبھی بھی بڑی شخصیات اس طرح اٹھ کے دورہ نہیں کرتی جب تک چیزیں طے نہیں ہو جاتی. تو جب چیزیں طے، اور آپ کو پتا نا کہ لوگ نچلا جو عملہ ہے وہ نیچے جا کے سارے کام وغیرہ کر چکا ہوتا ہے، تو یہ بالکل فائنل ٹچز کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب معاملات سارے طے ہو چکے ہیں، اب آپ لوگ تشریف لائیں. تو یہ دونوں وہاں پر پہنچے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ سی ڈی ایف نے غالباً یو ایس کا بھی دورہ کرنا ہے.
تو جب یہ وہاں پر جائیں گے ساری بات چیت ہوگی تو پھر یہ لوگ پاکستان آئیں گے، اور پاکستان میں سی ڈی ایف سی ڈی ایف تہران سے امریکہ جائیں گے، یا کیونکہ ابھی ٹائم تو کم ہے، اگر جو اب کچھ ہمارے کچھ سینئر صحافی حضرات رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ سنڈے کو اسلام آباد میں یہ ایونٹ ہو سکتا ہے، بہت مشکل تو لگ رہا ہے، اگر ٹرمپ آ رہے ہیں، دنیا کے دیگر لیڈر نے آنا ہے، پھر تو مشکل، ٹائم بڑا شارٹ ہے سنڈے کے لیے، تو یہ ٹائم تہران سے جائیں گے۔ مجھے ویسے دو تین چیزیں لگتی ہیں، کیونکہ شیڈول تو آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کا جب وہ ایران پہنچے تب ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ ایران پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی عرب میڈیا کے ذریعے ہمیں پتا چلا۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں امریکہ میں جا کر ڈیسائیڈ ہونی تھیں وہ تو ہو چکی ہیں، کیونکہ جو کچھ کہا جانا تھا وہاں سے وہ اس وقت میڈیا کے ذریعے آپ سب کو پتہ چل گیا ہے، اور ایران کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان آؤں گا، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں وہاں پہ، تو یہ عین ممکن ہے کہ اب کیا پتہ دورہ کرنے کی ضرورت باقی ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ دورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اتوار کو تو یہ نہیں ہوگا، تو شاید پھر یہ آگے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ آپ اسلام آباد میں ریڈ زون میں جا کر دیکھ کر آئے ہیں تو اس کا امکان پہلے سے موجود تھا، اور ایک ہفتے سے 3 4 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی، میڈیا کے اندر، دنیا میں بھی چیزیں بات چیت کی جا رہی تھی کہ ہم ایک بڑے بریک تھرو کے پاس جو ہیں ہم پہنچ چکے ہیں، اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کتنا امکان ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آئیں گے؟ اب اگر وہ آئیں گے تو دنیا کے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کچھ دیگر لیڈران بھی اس معاہدے کو وٹنس کرنے کے لیے آئیں گے، تو اگر ٹرمپ صاحب آئیں گے تو مسعود پزشکان صاحب ایران کے صدر ہے، پھر اس نے بھی آنا ہوگا، تو کتنا لازمی۔ امکان ہے ان کا؟ اچھا مجھے حسن بھائی، اگر آپ ٹرمپ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ کے سوچیں نا، تو وہ تو اصل میں بہت کیا کہتے ہیں اوور ویلمنگ ہوتے ہیں کریڈٹ لینے میں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ وہ اس موقع پر آئیں، اور کیونکہ وہ امن کے لیے بھی اپنے آپ کو ایک امن کی فاختہ سمجھتے ہیں دنیا بھر میں، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے تو ان کو پیس پرائز کے لیے بھی نامزد کیا ہوا ہے نا، تو وہ ابھی وہ ایسا ہمیں نہ ابھی وہ ہمیں نامزد کریں گے، ابھی وہ ہمیں نامزد کریں گے۔ ہمیں تو خیر دنیا پوری نامزد کر بھی دیا، ابھی ہمیں کوئی پرائز ملے یا نہ ملے، لیکن دنیا اس بات کو مان لیا ہے کہ ہم پیس پرائز کے اہل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم نے کام کر دیا اپنا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیونکہ صحافیوں کو پیشن گوئیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نجومی تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، تو اور کتنا پرانا ایونٹ، کم سے کم 50 سال پرانا ایشو ہے، تو اتنا بڑا لینتھی، تو کیونکہ یہ اس کے اندر جو امن کی بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف آبنائے ہرمز کھولنے کی بات تھی، یورینیم زودگی کی بات تھی، یہ پوری ایک جنگ تھی، اتنے عرصے سے آپ لوگ اس کو لڑ رہے تھے، اور اس کی جنگ کے اور بھی کئی حصے تھے، آپ دیکھیں پراکسیز کا ایشو تھا، لڑائیاں جھگڑے تھے، پوری لابیز کا سارا ایشو تھا، لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاں نکالنے کا، کڈنیپنگ کا، لوگوں کو مرنے مارنے کا، یہ سارا ایشو تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن جب وہ ایگریمنٹ ہوگا تو لازمی ہے اس میں بڑی شخصیات کا ہونا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز حسن بھائی، یہ جو سارا کام شروع ہوا تھا، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ تو شروع ہوا تھا اسرائیل کے فلسطین پر حملوں کے بعد نا۔ یہ فلسطین کہاں ہے آج کل؟ یہ تو اسرائیل بھی آپ، نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ہیں جن کے ساتھ ہم نے کرنا تھا، تو فلسطین تو غائب ہو گیا پورے اس سے، اور یہ جو سارے مذاکرات ہیں اس میں فلسطین کہیں نظر آیا آپ کو؟ نہیں، ایران کے 10 پوائنٹ تھے اس کے اندر فلسطین آپ کو نظر آیا؟ امریکہ بلکہ کے لبنان نظر آ رہا ہے، فلسطین نہیں آ رہا ہے۔ فلسطین نہیں ہے، تو یہ اب تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ جس بات پہ جنگ شروع ہوئی تھی اور جو کہا جا رہا تھا وہ تو کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اور باقی ساری جو باتیں وہ ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ساری لڑائی ایران کی وجہ سے ہوئی ہے، فلسطین کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا اس میں۔ تو بہرحال یہ تو کیا سوال خیال ہے؟ آڈینس کے کیونکہ لیے۔ یہ دیکھیں سبو بھائی، یہ جو ایران کا جو مسئلہ ہے، یہ جو گلف ممالک ہے وہ بھی ویسے حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی خطرہ محسوس کر رہے تھے ایران سے، اور اسپیشلی ایران کے جب یہ سپورٹ کر رہے تھے ہوسیز کو، حزب اللہ کو، حماس وغیرہ کو، تو عرب ممالک میں کافی اسی حوالے سے اریٹیشن موجود تھی اور ہے بھی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کچھ حل نکلے گا، اور ایران کی جو ایکسپینشنسٹ ان کی جو ٹینڈنسیز ہے اس کو بھی اس میں ایڈریس کیا جائے گا؟ یہ دیکھیں یہ تو بہت ہی خوفناک قسم کا ایشو ہے، اور عرب ممالک اگر امریکہ کے نزدیک ہوتے ہیں تو اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ خطے میں جو ایران کی جو پراکسیز ہیں،
ایران اصل میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو پراکسیز ہیں اس نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ایران تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہاں پر ان کو انگیج کیا جا سکے، لیکن عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں مداخلت کرنے کے لیے اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک جو آگ ہے اس کو لگانے کے لیے یہ ساری پراکسیز کام کر رہی ہیں۔ تو کیونکہ یہ معاملہ اگر آپ حل نہیں کریں گے تو پھر تو اس سارے ماحول کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری پاکستان کی مداخلت ہے اور پاکستان جو پیس کے لیے کام کر رہا ہے، تو کیونکہ وزیر اعظم جو سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، تو یہ چیز تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی نا، کہ سعودی عرب کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور سعودی عرب کا اعتماد کیسے حاصل ہوگا کہ حوثی باغی حماس کا جو ایشو ہے اور جو باقی جو اس طرح کی کہ حزب اللہ کا جو ایشو ہے، تو ان کو آپ ایڈریس کریں۔ اگر ان کو ایڈریس کیے بغیر سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آرمی چیف صاحب بھی لازمی آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور باقی عرب ممالک کے ساتھ بھی، اور پھر سعودی عرب جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے سارے اس عمل کے اندر، یو اے ای نے ہم سے پیسے واپس لے لیے لیکن سعودی عرب ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، اور آج آپ نے سعودی گزٹ کی سٹوری بھی پڑھ لی ہوگی۔ تو ہاں اس بات کا یقینی ہے کہ یہ معاملات طے پائے گئے ہیں، تو اس کے بعد ہی جو باتیں آگے بڑھ نہیں، سکتی ویسے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اسرائیل تو ایک فیکٹر ہے، اور یہ جو حزب اللہ اور حماس تھے، یہ اسرائیل فوکس تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اب ایران ان کی فائنانس کرنے سے، ان کی ٹریننگ سے دستبردار ہو جائے گا، اور اسرائیل کی کیا سٹیٹس ہو سکتی ہے اب آگے؟ اچھا، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کام اتنا جلدی نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بڑا پرابلم ہے، اور چیزیں شاید ظاہری طور پر تو تھوڑی سی تھم جائیں، لیکن وہ اندر رہے گا، کیونکہ یہ جو انقلاب کی ایکسپینشن ہے یہ تو ایک بڑا نعرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ انقلاب آیا تھا تو ایک نعرہ لگا تھا، اور وہ نعرہ تھا کہ لا شرقیہ لا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ نا، کہ ہم مشرق کو بھی نہیں مانتے اور ہم مغرب کو بھی نہیں مانتے، ہم تو صرف اسلام کی ایکسپینشن جو ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ پھر دوسرا نعرہ لگا تھا مسلم ممالک کے اندر، وہ تھا لا شرقی لا سنیہ ولا شیعہ الاسلامیہ الاسلامیہ نا، کہ نہ ہم کوئی شیعہ نہ کوئی سنی ہے، لیکن ہم اسلام کی بات کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ شیعہ ہی چیزیں جو تھیں وہ زیادہ وہاں پر چلیں، اور جس ملکوں کے اندر پراکسیز بنائی گئیں تو وہ ساری پرو ایران اور پرو شیعہ ہی تھیں۔ تو یہ خوف تو بہرحال پیدا ہوا، اور پھر لٹریچر کی وجہ سے بڑے پرابلم پیدا ہوئے۔ لیکن ایران کے مزاج میں کچھ تبدیلی تو آئی ہے، لیکن یہ جو ایران کے اندر ایک بڑا پرابلم ہے پاسدارانہ انقلاب کا اور سیاسی حکومت کا، پھر اصلاح پسندوں کا، اور پھر وہاں جو لبرل لوگ ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی، حسن بھائی، ہم دیکھیں ہم روزانہ بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم مطلب بات کرنے میں کوئی مشکلات نہیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہماری جو ریڈ لائنز ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہیں، ہم تو اپنے شدید ترین مخالفوں کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری حکومت بیٹھ جاتی ہے۔ اے پی ایس کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ کے سامنے کی بات ہے، پاکستان کی ساری سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹھی ہو گئی تھی، لیکن ایران کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ ایران کے اندر جب بھی کوئی پھر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کچلنا پڑتا ہے، تو صورتحال وہاں کی کئی حوالوں سے بڑی سنگین ہے۔ تو یہ جو ایشو ہے، اور پھر دوسری بات یہ نا کہ ان کی جو پراکسیز ہیں ان کا نقطہ نظر بھی ایسا ہی ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں وہ پھر ایک ہی لینز لگا کر چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ چیزیں ان کے فائدے میں، ان کے مفاد میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ بڑا خوفناک سا ان کا معاملہ ہے، لیکن ایران کو کم از کم مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ چیزوں میں یہ سبق ضرور حاصل ہوا ہوگا کہ اپنے بھی ہمارے جو مخالف ہیں تو مخالفتیں ذرا کم کرنی چاہیے خطے میں، اور اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، توازن چاہتے ہیں، اعتدال چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سی چیزوں پر ذرا رکنا پڑے گا اور ٹھہر ٹھہر کے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس میں دو ایک تو یو اے ای جو میرے خیال میں ابھی تک ناراض نظر آ رہی ہے، شاید یو اے ای بھی ہو، بحرین بھی ہو، اور وہ گلف میں گیم سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ باہر ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو جائے گی آہستہ آہستہ؟ جب اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تو یو اے ای اور ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے کہا اسرائیل اور یو اے ای آن دا سیم پیج، ایران کے حوالے سے گلف میں جو ان کی جو پالیسیز ہے، صومالی لینڈ کے حوالے سے تھی یا لیبیا کے حوالے سے تھی، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ یو اے ای والا اور اسرائیل والا یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ یہ اصل میں آپ نے ہمارے ایک اور دوست کا نام نہیں لیا بیچ میں، تو انڈیا بھی گیم سے باہر ہے نا۔ ہاں، ان کو تو سب سے زیادہ مسئلہ بالکل ہوتا ہے۔ تو ہاں، اصل میں
انڈیا کے بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ، عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ. تو اصل میں یہ سارا ایک سلسلہ عالیہ جو ہے نا، ہاں جو اس وقت عالیہ کے بجائے زوالیہ بنا ہوا ہے تو ان کے پرابلم تو ہیں یہ سارے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ عرب امارات کے سعودی عرب کے ساتھ بھی کوئی ایشوز ہیں، تو شاید کیونکہ عرب امارات بھی چاہتا ہے کہ وہ خطے کے اندر اپنے آپ کو ایک نئی طاقت کے طور پر، ایک بڑے پلیئر کے طور پر اپنے آپ کو لے کر آئے، اور سعودی عرب کی موجودگی میں شاید وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ لے کر نہیں آ سکتا. تو وہ چاہتا ہے تو یہ ہے. لیکن پھر آپ دیکھ لینا کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر، لیکن آپ کو تو انڈیا کی پوزیشن اس وقت آپ دیکھ لیں اور اسرائیل کی پوزیشن بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت وہ جو مغرب سارا اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہوتا تھا، اس وقت اسرائیل کی پالیسیوں کی وجہ سے پورا مغرب، میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں کے شہریوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو حماقتیں تھیں اور یہ جو حد سے بڑھ کر طاقت کا استعمال تھا، اس نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور سیم یہی سچویشن، یہ الزام اس کے دامن پر بھی لگا ہوا ہے، انڈیا کے دامن پر بھی. اور یہی سچویشن آپ کو بتایا کہ سعودی عرب جہاں پہ پیس بلڈنگ کے لیے کام کر رہا تھا، تو عرب امارات نے اپنی پراکسیز کے ذریعے وہاں پر اٹیک کروائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہاں پہ کہ کانفلکٹ بھی بڑھا، اور جو پیس پروسیس تھا اس کو بھی بہت سی جگہوں پر نقصان پہنچا. تو مجھے لیکن تو یو اے ای کے لیے دیکھیں سبوں میں یو اے ای کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ یو اے ای ایک بہت چھوٹا ملک ہے نمبر ون. دوسرا ہے کہ اسرائیل سے بہت دور ہے یہ، مطلب ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے بغل میں ہے، سامنے ایران ہے، نہ ان کی سیکیورٹی اتنی ہے. تو آئی تھنک دیٹ ان کے وہ لگژری یو اے ای کے پاس جو ہے نہیں ہے، جو کہ مطلب ہے کہ دیگر ممالک کے پاس نہ ان کی فورسز اتنے تگڑے ہیں کہ وہ مینج کر سکیں گے. نہیں، وہ اور بھی بہت بڑا پرابلم ہے. آپ نے دیکھا کہ چند چھوٹے موٹے حملوں کے بعد عرب امارات کی حالت کیا ہو چکی تھی، ہاں کہ وہ جو آپ کو ویزے دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور لوگوں کو روک رہا تھا وہاں پر ایئرپورٹ پہ، جس طرح رش آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، تو آپ کو پتا ہے کہ تو چھوٹے سے چند پٹاخوں کی وجہ سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈوبنا شروع ہو گئی تھی. تو آپ کو تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کس طریقے سے کھڑے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عرب امارات کو بھی شاید کچھ ایڈریس کیا جائے گا کسی جگہ پہ، تاکہ جو ایک پیس ڈیل ہے وہ آگے بڑھ سکے. لیکن کیونکہ جب امریکہ اس ساری اس میں آ گیا تو اسرائیل کا ساتھ ہونا تو بڑا ضروری ہے، کیونکہ امریکہ نے کہیں نہ کہیں جا کے اسرائیل کو بھی تو ایڈریس کیا ہوگا نا، وہ ڈیل کرنے میں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اس کو بتایا تو ہوگا کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اور ضرور خود بھائی. ایک آخری ایک کریکٹر اور ہے جو ابھی تک میرے خیال میں آپ کی نظر سے بھی وہ اجل ہوا ہے اور میرے بھی نظر سے، وہ ہے شیطان بزرگ. تو یہ شیطان بزرگ کا کیا ہوگا، مطلب یہ اب شیطان بزرگ کیا بنے گا کیونکہ شیطان بزرگ کے ساتھ تو اب بیٹھنا پڑ رہا ہے. اب تو وہ مہربان بزرگ ہو جائے گا نا. مہربانی بزرگ ہو جائے مطلب یہ کہ یہ بھی ایران کی بڑی میرے خیال میں پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی. یہ جو مرگ با امریکہ ایک نیشنل سلوگن ہے ان کا، اور شیطان بزرگ ان کا ایک امریکہ کے حوالے سے 50 سال سے ایک بیانیہ ہے. اچھا یہ دیکھیں حسن خان صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ریاستوں کو اور تنظیموں کو اور اداروں کو بہرحال پبلک کے اندر نا اپنا پوسچر بنانے کے لیے بہت سے نعرے جو ہیں وہ بنانے پڑتے ہیں، اور لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے بہرحال اگر لڑائی رکھنی ہے تو پھر حالت اشتعال کو بھی قائم رکھنا پڑتا ہے نا. تو بات وہی ہے، وہ آپ نے ایک لطیفہ تو سنا ہوگا، بلکہ ہم لوگ تو بہت ہی زیادہ سنتے ہیں آپس میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک خود کش حملہ جنت سے بھی آگے نکل گیا تھا نا. تو اس نے وہاں سے پیغام بھیجا میر صاحب کے لیے کہ میر صاحب ان سے کہیں کہ مسالہ اتنا زیادہ نہ ڈالا کریں کہ ہم جنت سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں نے مسالہ بہت زیادہ ڈال دیا تھا، تو پھر پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پالیسی چینج کرنی ہوتی ہے تو لوگ پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے، ابھی کچھ اور کہہ رہے ہو. تو اس لیے ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے. تو ہاں وہ لازمی اب کہہ رہے ہیں نا شیطان. کہ جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں نا تو بیک ویو مرر کا استعمال ضروری ہوتا ہے. جتنا آپ فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں نا تو پیچھے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو سفر میں کر رہا ہوں کہاں تک ہے، ٹھیک ہے، یا راستہ کہیں نہ کہیں آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے نا. لیکن اس میں حسن بھائی ایک چھوٹی سی بات میں ایک اور بھی کروں گا کہ امریکہ کا اور ایران کا
اب تو فرسٹ ٹائم یہ اوپنلی معاہدہ ہوگا. لڑائی بھی اس طرح اوپنلی فرسٹ ٹائم ہی ہوئی ہے. تو لیکن آپ کو پتہ ہے امریکہ اور ایران نے اس سے پہلے بھی کئی بار آپس میں کچھ معاہدے تو کیے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عراق کے اندر جب جنگ تھی، یہ جو کیا کہتے ہیں، ابھی جو حالیہ جو صدام کے خلاف سارا تھا، تو اس میں تو امریکہ اور ایران سیم پیج پر تھے. اور بھی کئی ایسے سیم پہ. موقع آئے. ہاں ہاں، تو وہ تو تھے یہاں پہ. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب براہ راست مفاد پہ حملہ ہوا تو اس وقت پرابلم کریٹ ہوئی. اس سے پہلے تو کئی مواقع ایسے آئے کہ جہاں پر آپ نے ایک سمت جو ہے وہ رکھی ہے آپ نے. تو عالمی تعلقات میں اور عالمی ایشوز میں ایسا ہی ہوتا ہے، نہ مستقل جنگیں ہوتی ہیں اور نہ ہی مستقل پیار ہوتا ہے. تو چیزیں تو ایسی نہ مستقل دوست ہوتا ہے، نہ مستقل دشمن ہوتا ہے. ہاں، ایسی سیدھی سی بات یہ ہے. بہت بہت شکریہ سبو بھائی، تھینک یو ویری مچ.